आगाज में आपको बताएं, हाई ऑक्टेन फ्यूल पर 300 रुपए फी लीटर लेवी लगाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म का अमीर तबके के ज़रिए इस्तेमाल लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन से मुताल्लिक अहम फैसला किया गया है। लग्जरी गाड़ियों के फ्यूल पर लेवी 200 रुपए बढ़ाई जा रही है। हुकूमत को 9 अरब रुपए माहाना बचत होगी। आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। मुल्क का अमीर तरीन तबका बोझ उठाएगा। फैसले से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हवाई जहाज़ों के किरायों में इजाफा नहीं होगा। वज़ीर आज़म ने हाई ऑक्टेन की कीमतों के हवाले से नोटिस लिया था। हाई ऑक्टेन पर फ्यूल 300 रुपए फी लीटर लेवी लगाने का फैसला। वज़ीर आज़म का अमीर तबके के ज़ेर इस्तेमाल लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन से मुतालिक अहम फैसला। लग्जरी गाड़ियों के फ्यूल पर लेवी 200 रुपए बढ़ा दी जा रही है। हुकूमत को 9 अरब रुपए माहाना बचत होगी। आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। मुल्क का अमीर तरीन तबका बोझ उठाएगा और फैसले से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हवाई जहाज़ों के किरायों में इजाफा नहीं होगा। वज़ीर आज़म ने हाई ऑक्टेन की कीमतों के हवाले से नोटिस लिया था। ईरानी मिसाइल हमलों ने इसराइली शहर दमोना और अर्द में बड़ी तबाही मचा दी। इसराइली फौज ने एतराफ़ किया है कि फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। दमोना में 10 अफराद हलाक, 200 के करीब ज़ख्मी, जबकि 20 इमारतें तबाह हो गई। इसराइली हुकाम ने 84 अफराद के अर्द और 78 के दमोना में ज़ख्मी होने की तस्दीक की। अर्द और दमोना पर हमलों के बाद इसराइली काबीना का हंगामी इजलास हुआ। दमोना में इसराइल की एटमी तंसीबात मौजूद हैं। हमले के बाद अर्द में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। मुल्क भर के तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। ईरान ने इसराइल पर ताज़ा हमलों में 200 अफराद की हलाकत का दावा कर दिया है। ईरानी अफवाज के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा कि फतह, कद्र और अम्माद जैसे ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल और तबाकुल ड्रोन इस्तेमाल किए गए। इसराइली शहरों अर्द और देमुना, एलात और करियात गत में वाक़ फ़ौजी मराकज़ और सिक्योरिटी तनसीबात को तबाह कर दिया गया। तर्जुमान ने कहा इसराइली हुकाम नुकसान की तफसील छुपाने के लिए मीडिया पर दबाव डाल। और अमरीकी सदर ट्रंप ने आपनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए ईरान को अल्टीमेटम दे दिया। ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान ने 48 घंटे के अंदर आपनाए हुर्मुज़ ना खोली तो सख्त कार्रवाई होगी। ईरान के बिजली घरों को तबाह कर देंगे। वाशिंगटन इस मामले में किसी ताख़ीर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ईरानी बिजली घरों की तबाही के लिए सबसे बड़ा हमला किया जाएगा। अमरीका ईरान के बिजली घरों को मरहलावार तबाह कर देगा। बिजली घर निशाना बनाए तो खित्ते में तेल तनसीबात तबाह कर देंगे। ईरान की जवाबी धमकी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने कहा है कि खित्ते के अहम तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई के मराकज़ तेल तनसीबात निशाना बनाएंगे। उन मकामात को इस तरह नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा कि बहाली मुमकिन नहीं रहेगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतें तवील अरसे तक बुलंद तरीन सतह पर रहेंगी। ईरानी सहाफ़ी आपनाए हुर्मुज़ पहुंच गए। सहाफ़ियों ने बताया दर्जनों तिजारती जहाज़ और ऑयल टैंकर्स अहम बहरी रास्ते से गुजरने के लिए ईरानी हुकाम की इजाज़त के मुंतज़र हैं। ईरानी बहरिया की तंबी के बाद जहाज़ों ने सफ़र रोक दिया। जंग के बावजूद ईरान में ईद उल फितर और नौरोज़ के त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाए गए हैं। मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े में ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ। हज़ारों अफराद शरीक हुए। दारुल हुकूमत तेहरान और दीगर शहरों में भी लोग तमाम तर ख़तरात को पसे पुष्ट डालकर बड़ी तादाद में नमाज ईद की अदायगी के लिए घरों से निकले। नौरोज़ के मौके पर बाज़ारों में खूब रौनक देखने में आई। शहरियों ने खुशियों के त्यौहार को भरपूर अंदाज में मनाया। ईद के दूसरे दिन कोयटा में सज्जी खाने वालों का रश लगा हुआ है। अपनी नुमाइंदा अतिया अकरम से मजीद जानते हैं। दूसरा दिन जो है वो फैमिलीज़ ने घूम फिर के तफरीहात करके, बच्चों ने जो है वो खूब हल्ला गुल्ला करके गुजारा। और इस वक्त जो है मर्द हज़रात की बहुत बड़ी तादाद खाना खाने निकली है। और खाने की अगर बात की जाए तो कोयटा के जो रिवायती खाने हैं वो अपनी मिसाल आप रखते हैं और उनमें सरे फहरिस्त जो है वो सज्जी आती है। बहुत अच्छी क्वालिटी है, इस वजह से हम लोग यहाँ आते हैं। हर ईद पे, हर फंक्शन पे, हर जगह पे हम लोग यहाँ आ जाते हैं। सब दोस्तों के साथ आते हैं। रिवायती यहाँ पे खाने वगैरह मिलते हैं, हम लोग खुद खाते हैं और फैमिली वगैरह भी यहाँ पे आते हैं। हमारे पूरे पाकिस्तान में जो है ना ये मशहूर है। जो नमकीन सज्जी है उसका जो जायका है वो मुँह में वैसे ही रस घोल देता है और लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो इस वक्त सज्जी खा रहे हैं।
ملتان میں ہوٹلوں پر شہریوں کا غیر معمولی رش ہے. شہری مختلف اقسام کے کھانوں خاص طور پر باربیکیو سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. رانا فاروق ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے. یہ ہے کہ ملتان کے شہری آج عید کے دوسرے روز کو بھی بھرپور جوش و خروش کے ساتھ منا رہے ہیں. شہر میں جس طرف بھی جائیں غیر معمولی ہوٹلوں پر رش دکھائی دے رہا ہے. ریسٹورنٹس پر شہریوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے. خاص طور پر باربیکیو پر ہاتھ صاف کیا جا رہا ہے. آرڈر دیا ہے, پیس ہیں, کباب ہیں, ٹکے ہیں, دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنے آئے ہوئے ہیں. دوستوں کے ساتھ آئے ہیں تو خوب انجوائے کر رہے ہیں اور گپ شپ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں باربیکیو سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں. شہر میں اسی طرح کے مناظر ہیں. چھوٹے بڑے جتنے بھی ہوٹل ہیں شہریوں کا بہت زیادہ رش ہے. جی میٹھی عید پر پشاور کے مشہور کابلی پلاؤ کی مانگ میں اضافہ ہو گیا. روایتی پکوان کے شوقین نہ صرف ہوٹلز پر بیٹھ کر کھا رہے ہیں بلکہ گھر بھی لے کر جا رہے ہیں. مزید بتائیں گے عدنان طارق. کے موقع پر روایتی پکوان کھانوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. دنیا میں منفرد سب سے مشہور کابلی پلاؤ پر جو ہے بہت زیادہ رش بنا ہے. ہر کوئی اپنی من پسند جو ہے کابلی پلاؤ کھا رہے. شہری جو ہے یہاں پر بھی کھا رہے اور ساتھ لے جا رہے بھی ہیں. بچوں کی فرمائش کے مطابق اس نے کہا کہ کابلی پلاؤ ہمیں کھلانا چاہیے, تو اس کی فرمائش کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں کیونکہ یہ بہت مشہور ہے. کیا خاص بات ہے کابلی پلاؤ میں؟ کتنے آئٹم اس میں ڈالے جاتے ہیں؟ گوشت کو پکاتے تقریباً 4 سے 5 گھنٹے, پھر اس سے گوشت کو الگ کرتے اور یخنی کو الگ کرتے, تقریباً اس کو دم پہ پکاتے, تقریباً 3-4 گھنٹے میں یہ پکتا ہے. 2 خوراک ہے 3600 روپے کی, لیکن لوگ آ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, عید کو انجوائے کر رہے ہیں. گرما گرم اس میں چاول, گائے کا گوشت وہ اس میں ڈالا جاتا ہے. کابلی پلاؤ جو ہے پشاور کا پوری دنیا میں مشہور ہے. کابلی پلاؤ کھانے کے لیے شہری آ رہے ہیں. ہر کوئی اپنی من پسند عید کی پکوان جو ہے وہ کھا رہا ہے. کہیں پر آئس کریم کھائی جا رہی ہے, کہیں پر جو ہے وہ رس ملائی کھائی جا رہی ہے, تو کہیں پر کابلی پلاؤ کے پکوان جو ہے اس پر شہری جو ہے ان کا رش لگا ہے. جی عید کے دوسرے روز اسلام آباد کے باسی چٹپٹے باربیکیو سے لطف اٹھا رہے ہیں. ہمارے نمائندہ فرار ربانی ہمیں مزید بتائیں گے. تمام دیکھنے والوں کو عید کا دوسرا دن میری طرف سے بہت زیادہ مبارک ہو. اسلام آباد میں کل تو ہم نے بتایا تھا کہ لوگوں کو بہت زیادہ مشکل ہو رہی تھی فوڈ پوائنٹس ڈھونڈنے میں, لیکن F7 مرکز آج کھلا ہوا ہے اور یہاں پر کھانے کا کچھ نہ کچھ سامان, کچھ نہ کچھ بندوبست موجود ہے. سارے کزنس ملے ہوئے تھے, اس لیے ہم نے سوچا کہ باہر جا کے کھانا کھاتے ہیں. گھر میں تو کھاتے رہتے ہیں, اس لیے عید اچھی لگ رہی ہے باہر اسپینڈ کرنا کزنس اور دوستوں کے ساتھ. اور کھانے کے لیے مطلب کچھ جگہیں بند بھی تھی کافی, لیکن جو کھلی ہوئی ہیں تو وہاں بڑا اچھی رونق ہے اور بڑا اچھا مزہ آ رہا ہے, انجوائے کر رہے ہیں. بالکل, عید کے دن ویسے تو کچھ بند ہے, لیکن جو جگہ کھلی ہے وہاں پر رونق بھی ہے, وہاں روشنی بھی ہے, وہاں پر دوستوں کا, بہن بھائیوں کا ساتھ بھی ہے, تو لوگ بہت زیادہ اس فیسٹیول کو انجوائے کریں. عید پر کھانے پینے کے بعد آئس کریم بھی ہونی چاہیے. فیصل آباد میں شہری پسندیدہ آئس کریم کھانے میں مصروف ہیں. مزید بتائیں گے محمد کاشف. جی عید کے دوسرے روز فیصل آباد کے شہریوں نے فیملیز کے ساتھ آئس کریم کھانے کے لیے دکانوں کا رخ کر لیا ہے. مینگو, پستہ, اسٹرابری اور دیگر اپنی اپنی پسند کی جو ہے شہری آئس کریم کھا رہے ہیں اور عید کو جو ہے وہ خوب انجوائے کر رہے ہیں. آج سیکنڈ ڈے تھا تو آؤٹنگ کے لیے بچوں کو لے کے آئے ہیں باہر. صبح سے بھی گیسٹ آ رہے تھے, جا رہے تھے, تو ہم بھی مصروف تھے. اب ذرا فری ہوئے ہیں تو میں سوچا بچوں کو آؤٹنگ کے لیے کروا لیں. فیصل آباد کے شہری جو ہیں فیملیز کے ساتھ آئس کریم کھانے کے لیے دکانوں کا رخ کیا ہوا ہے اور اپنی فیملی کے ساتھ خوب جو ہے آئس کریم بھی کھا رہے ہیں, ساتھ ساتھ انجوائے بھی کر رہے ہیں. جی گھروں میں روایتی کھانوں کی خوشبو بکھری ہوئی ہے, لیکن جین زی فاسٹ فوڈ کے دیوانے ہیں. سکھر کے کچھ نوجوانوں کے ساتھ عید منائی جا رہی ہے. ہمارے نمائندے جہاں وسیر ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے. جہاں بتائیے. عید کے موقع پر خوشیاں بانٹنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. اس وقت میں موجود ہوں ایک ایسے ہی گھر میں جہاں ابھی بھی مہمانوں کی آمد ہوئی ہے اور اہل خانہ کی جانب سے مہمانوں کی خوب جو ہے خاطر تواضع کی جا رہی ہے. پہلے گھروں میں روایتی پکوان تیار کیے جاتے تھے, لیکن آج کل جب سے جینزیز آئے ہیں تو فاسٹ فوڈ کا جو دور ہے, جو فاسٹ فوڈ کے پکوان ہیں وہ اس وقت زیادہ ان ہو چکے ہیں. فاسٹ فوڈ کا ایک ٹیسٹ, ایپک ٹیسٹ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہم یہ پرانے روایتی کھانے ہمارے مزاج کے نہیں لگتے. آج کل بچے روایتی کھانے نہیں کھاتے کیونکہ انہیں میٹ وغیرہ یہ نہیں پسند, مجھے چکن پسند ہوتی ہے, تو وہ فاسٹ فوڈ میں زیادہ انہیں اچھی لگتی ہے کہ ہم چکن کھائیں. اس کا کہنا ہے کہ ہم تو اپنے دور میں جو ہے روایتی کھانے کھایا کرتے تھے, لیکن آج کل جو جینزیز ہیں انہیں روایتی کھانے کم پسند ہے اور وہ جو ہے فاسٹ فوڈ کو ہی زیادہ انجوائے کرتے ہیں. جی کراچی کے سنیما میں بھی ARY کی فلم آگ لگے بستی میں کی دھوم. شہریوں کی بڑی تعداد نے عید کے دوسرے روز بھی فلم دیکھنے سنیما گھروں کا رخ کر لیا. مزید بتائیں گے عدنان راجپوت. کراچی کے سینماؤں میں ARY کی فلم آگ لگی بستی میں نے دھوم مچا دی ہے. آج عید کا دوسرا روز ہے اور لوگوں کی بڑی تعداد سینما گھر پہنچ رہی ہے. یہاں پر ہماری لوگوں سے بھی بات ہوئی, ان کا یہی کہنا ہے کہ ARY کی جو فلم مائرہ خان کا کردار کافی پسند کیا گیا ہے. کہانی بہت اچھی تھی اور مائرہ خان بھی بہت اچھی ایکٹریس ہے. I think it was really nice. کہانی اچھی تھی. I think the jokes are very good.
اینڈ مووی ڈائریکٹڈ بھی اچھی تھی, پروڈیوسڈ بھی اچھی تھی, سب اچھا تھا مووی میں. اٹ واز اے گڈ کامبو آف ایوری تھنگ. لوگوں کو دیکھنی چاہیے. آگ لگی بستی بہت اچھی مووی تھی. لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ عید کے موقع پر اس طرح کی فلم نے عید کی خوشیوں کو مزید دوبالا کر دیا اور ایک کافی تفریحی مووی ہے, کامیڈی بھی ہے اس فلم میں, اور لوگ جو ہیں عید کے دوسرے دن بھی اپنی فیملیز اور دوستوں کے ہمراہ یہاں پہنچ کر فلم انجوائے کر رہے ہیں. جی, فلم آگ لگے بستی میں کی نمائش ملک بھر کے سینما گھروں میں کامیابی کے ساتھ جاری ہے. شائقین کا رش قابل دید ہے. فلم بین کہتے ہیں کہ مووی کی پروڈکشن, ڈائلاگ اور سٹوری قابل تحسین ہے. لاہور کے سینماؤں میں ARY نیوز کے نمائندے نذیر بھٹی موجود ہیں. انہوں نے بات بھی کی ہے فلم کا شو ختم ہونے کے بعد ایک فیملی کے ساتھ. نذیر بھٹی ہمیں مزید بتائیں گے. جی نذیر. فلم آگ لگے بستی میں جو ہے اس کو عوام بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں. اس وقت شو ختم ہوا اور سب دیکھیں آگ لگے بستی میں. اٹس اے سپر مووی. پاکستانی سینماز کو سپورٹ کریں. بہت مزے کی مووی تھی. فلم تو بہت اچھی سی, بہت مزہ آیا. بچہ تو پاکستان میں ہی ہوگا, باہر نہیں کرنا. ہم نے بھی بچہ پاکستان میں ہی کرنا ہے. پلان تھا ہمارا باہر جانا, میرا بھائی ہے وہ جائے گا دبئی, لیکن اس کو میں نے بولا کہ بچہ پاکستان میں کرنا ہے کیونکہ پاکستان از بیسٹ. فیملی فلم ہے کیا گیا اور فلم پروڈکشن کا حوالے سے ہر لحاظ سے جو ہے وہ بہت اچھی نظر آئی ہے. PSL میں توانائی بحران کی وجہ سے تماشائیوں کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت نہیں ہوگی. چیئرمین PCB محسن نقوی کی لاہور میں پریس کانفرنس. کہا افتتاحی تقریب بھی منسوخ کر دی. ایونٹ کے مقابلے صرف 2 شہروں کراچی اور لاہور میں ہوں گے. فرنچائزز کا گیٹ منی کا نقصان کرکٹ بورڈ برداشت کرے گا. حکومت توانائی بحران سے بچنے کے اقدام نہ اٹھاتی تو ڈیزل آج 512 روپے لیٹر ہوتا. وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں موجودہ حالات میں حکومت عوام پر بوجھ ڈالنے کے بجائے خود برداشت کر رہی ہے. پیٹرولیم قیمتیں کب تک نہیں بڑھیں گی کچھ نہیں کہا جا سکتا. پرائم منسٹر صاحب نے سارے پاکستان سے ریکویسٹ کی تھی کہ اپنی موومنٹس کو محدود کر دیں بیکاز دنیا میں جو کرائسس چل رہے ہیں فیول کی اور باقی ساری چیزوں کے, اسکول بھی بند ہوئے, ورک فرام ہوم بھی ہوا, چھٹیاں بھی زیادہ ہوئی. ہمیں نہیں پتہ یہ جنگ کتنی دیر چلے گی. علی پرویز صاحب دکھا رہے تھے کہ اگر گورنمنٹ یہ سبسڈی نہ دیتی تو یہ ڈیزل جو ہے یہ 512 روپے پہ چلا جاتا. آپ خود سوچ لیں کہ 512 اور جو اس ٹائم ہے اس کا سارا جو لوڈ ہے اس ٹائم گورنمنٹ اٹھا رہی ہے, لیکن کس وقت تک اٹھا سکتی ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل اور LPG کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں. حکومت نے 69 ارب روپے کا بوجھ خود برداشت کیا. جنگی حالات سے توانائی انفراسٹرکچر متاثر ہونے کا خدشہ ہے. صورتحال ہفتوں یا مہینوں تک جاری رہ سکتی ہے. اقدامات اٹھائے ہیں وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر کہ قوم پر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے. جو اس وقت پرائسز ہیں ڈیزل, کروڈ, پیٹرول, اب تک حکومت 69 بلین کا بوجھ جس طرح انرجی انفراسٹرکچر کو ہٹ کیا گیا ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ صورتحال کچھ ہفتوں تک یا خدا نہ خواستہ کچھ مہینوں تک بھی یہ برقرار رہے. ہمارے وسائل جو ہیں وہ لامحدود نہیں ہیں, تو اس وجہ سے we are now in active planning. Various steps are being considered. Targeted relief کی طرف جائیں گے. تاجر رہنما عتیق میر نے کہا ہے اس سال عید پر تاجروں کا 70% سامان فروخت نہیں ہوا. سال 2015 میں کراچی کا عید سیل کا ریکارڈ 70 ارب روپے تھا. اس سال کم ہوتے 10 ارب تک گر گیا. اس سال تاجروں کا 70% مال فروخت نہیں ہو سکا. ہم کو پہلے ہی ملکی تاریخ کی حواس شکن مہنگائی کا سامنا تھا. اس پر حکومت نے پیٹرول کی قیمت 55 روپے فی لیٹر بڑھا کر کاری ضرب لگائی. لوگوں کی قوت خرید ختم ہو گئی. وہ شہر جس کا 2015 میں عید سیل سیزن 70 ارب روپے کا ریکارڈ رکھتا تھا, آج گھٹتے گھٹتے 10 ارب تک محدود ہو گیا. تاجروں کا 70% مال فروخت نہ ہو سکا. اگر صورتحال یہی رہی تو آئندہ عید کا ہم نام سنیں گے, منا نہیں سکیں گے. کراچی کی آگ سے تباہ گل پلازا میں دوبارہ شعلے بھڑک اٹھے. پولیس نے عمارت کے تہہ خانے میں تاریں چوری کرنے والے 3 نشے پکڑ لیے ہیں. انجم وہاب ہمیں اس بارے میں مزید اپڈیٹ کریں گے. انجم, کیا معاملہ ہے؟ اسے دن گل پلازا میں دوبارہ آگ بھڑک اٹھی. بیسمنٹ میں کچھ نشئی افراد گھس گئے تھے. موقع کا فائدہ اٹھا کر عید کی تعطیلات تھیں, وہ کہیں سے ان کو کوئی راستہ ملا اور وہ اندر داخل ہو کر اندر جا کر انہوں نے کاپر کی تاریں اور دیگر جو سامان موجود تھا اس کو کاٹنے کی کوشش کی. اور اس تاریں کاٹنے کے دوران یہ آگ بھڑک اٹھی ہے. وجوہات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ آگ کیسے بھڑک اٹھی, کیونکہ یہاں کی بجلی بھی منقطع کر دی گئی ہوئی ہے. تو اس صورتحال میں دوبارہ آگ کیسے بھڑکی. گلی والی سائڈ سے جو ہے بیسمنٹ ہے کا راستہ, جو سیڑھیوں کا راستہ نیچے جاتا ہے, وہاں سے یہ نشئی افراد اندر داخل ہوئے اور انہوں نے اندر سے چیزیں تو چوری کرنے کی کوشش کی. یہاں پر ابھی دھواں یہاں پر بیسمنٹ میں اٹھ رہا ہے. فائر فائٹرز اندر داخل ہیں, آکسیجن سلنڈر اور ماسک لگا کر وہ اندر داخل ہوئے ہیں. کافی مشکل کام ہے لیکن وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر بیسمنٹ میں موجود ہیں.
ARY نیوز لایا ناظرین کے لیے چھوٹی عید پر بڑی انٹرٹینمنٹ۔ عید کے دوسرے دن بھی موج مستی سے بھرپور پروگرامز، خوبصورت مہمان ہوں گے آپ کے پسندیدہ میزبانوں کے ساتھ۔ بھرپور انٹرٹینمنٹ کے لیے ARY نیوز کے ساتھ رہیے۔ عید کے دوسرے دن بھی انٹرٹینمنٹ کی بھرمار۔ ARY نیوز لایا اپنے ناظرین کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک شاہکار۔ ابھی میں بات کرتی ہوں تو ایک آگ لگ جاتی ہے سوشل میڈیا پہ۔ صبح کا آغاز ہوا میٹھی سوئیوں اور باخبر سویرا کے ساتھ۔ اداکارہ عتیقہ اوڈو نے سنائے دلچسپ قصے۔ آپ کو فرسٹ ڈرامہ دشت تھا؟ پہلے ستارہ میرے سے آیا تھا، اس کے بعد دشت، پھر نجات۔ ایک دم سے جو آپ کو اس وقت میں اوور نائٹ جو پاپولیرٹی ملی، جو کمپلیمنٹس آنے شروع ہوئے، were you expecting that؟ No, of course not، کبھی نہیں۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر بھی اہلیہ کے ساتھ آئے۔ پہلے بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین تھا، پھر پرائیویٹائزیشن منسٹر بنا، 3 سال کے بعد گورنر۔ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ نے مزے مزے کے قصے سنائے۔ کتاب دل سادہ ہے، اب تک اجازت ہو تو نام لکھ دوں۔ ہوشیاریاں عید اسپیشل میں ہنسنا ہسانا اور مستی کا دھمال۔ شام 7:03 پر عید اسپیشل پروگرام شیر خورما میں میزبان عادی، مصطفیٰ اور علی عبداللہ لائے ہنسی کا طوفان۔ 8:03 پر پروگرام سوال یہ ہے میں سینئر نیوز اینکر عشرت فاطمہ نے ماضی کی یادیں تازہ کی۔ میں چھپا لیتی ہوں چیزوں کو، اچھی ایکٹریس ہے۔ MQM پاکستان کے رہنما حیدر عباس رضوی نے وسیم بادامی کے معصومانہ سوالوں کے جواب دیے۔ وہ آئے بس میں اتنا تو میر نے دیکھا، اس کے بعد چراغوں میں روشنی۔ لطیفوں چٹکلوں سے بھرپور پروگرام ہوشیاریاں نے بھی رنگ جمایا۔ عید کے تیسرے دن پروگرام ہمارے مہمان میں اداکارہ ریشم بنے گی عمر خان کی مہمان۔ شام 7:03 پر صرف ARY نیوز پر۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔